बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस जनाब इनाम गनी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर ये बताएं कि कितने किलोमीटर मोटरवेज आपके पास है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। हमारे ये जब मोटरवे पुलिस शुरू हुई थी तो ये जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान मोटरवे पुलिस, इसको कहते थे PMP, 1997 में तो कोई 365 किलोमीटर्स की जो मोटरवे थी जिसको अब हम M2 कहते हैं, ये हमारे पास थी और यहाँ से मोटरवे पुलिस शुरू हुई थी। आज मोटरवे पुलिस नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस है और उसमें सारी जो मोटरवे पाकिस्तान मोटरवे है सारी की सारी M1 से लेके M9 तक वो है, प्लस जितने एक्सप्रेस वेज़ हैं हमारे वो हैं और मेजर हाईवेज़। सो जो फेडरलाइज्ड रोड्स हैं वो हमारे पास हैं। और अभी पिछले महीने जो हकला डी खान रोड खुली है मोटरवे का सेक्शन, उसके बाद अब हम कोई 4,500 प्लस किलोमीटर पे हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ये 4,500 के लिए फोर्स कितनी है? फोर्स पूरी है आपके पास? देखिए जब ये शुरू हुआ था, जैसे मैंने पहले कहा 365 किलोमीटर्स, तो उस वक्त ये एक बड़ी आइडियल सी पुलिस फोर्स थी। शिफ्ट का बड़ा अच्छा सिस्टम था, नफरी इनकी पूरी थी, रिसोर्सेज इनके पूरे थे, लेकिन साथ साथ सड़कें ऐड होती रहीं और बदकिस्मती से उन सड़कों का जब PC1 बना तो उसमें जो NHMP है या जो मोटरवे पुलिस है उसका कंपोनेंट नहीं डाला गया, ना उसमें दफ्तर डाले गए, ना उसमें गाड़ियाँ, ये असला, बाकी रिसोर्सेज, IT इक्विपमेंट और नफरी कुछ भी नहीं डाला गया। सो ज़ाहिरी बात है हम वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हमें होना चाहिए। मसलन अभी जो सड़कें हैं उसके मुताबिक हमारे पास कोई 12,500-13 हज़ार होने चाहिए एटलीस्ट, और हम इस वक्त कुछ 4,500-5 हज़ार पे काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ हैं जिसकी परमिशन के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है कोई 2,000 के करीब, सो कि हम वो रिक्रूट कर लें। वो रिक्रूट कर लेंगे तो हमें थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जैसे ये हकला डी खान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये हमने बाकी जगहों से मोटरवे से हाईवे से नफरी क्लोज करके वहाँ पे कम करके तो इसको ओपन किया। सो नफरी के हिसाब से हम वी आर हार्ड प्रेस्ड। सर आपने ये कहा कि आप लोगों को मोटरवे पर महफूज सफ़र बनाने के लिए ये करते हैं, फोक के लिए रोकते हैं। ये जो मरी हाईवे वाला है, यहाँ क्या रोल था मोटरवे पुलिस का? बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा टाइमली भी है। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो भी मरी में हुआ। हमारे बहनें, हमारे भाई, बच्चे, उनकी डेथ्स हुई। बहुत अनफॉर्चुनेट था। और हमारा जहाँ तक रोल है मरी, चूँकि हम मोटरवे पुलिस या नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, हम शहरों के अंदर नहीं हैं। हम हाईवेज़, जैसे मैंने पहले कहा था, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ और मोटरवे पे हम हैं। सो ये इसको हम IMDC कहते हैं, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद डुअल कैरेज वे, इस पे हम हैं। मरी के अंदर हम नहीं हैं। सो मरी के जो 3, 4, 5 रास्ते हैं एंट्री के, उसमें एक ये जो डुअल कैरेज वे से जाता है वहाँ पे हम मौजूद हैं। और वो जिस अनफॉर्चुनेट रात को ये सारा कुछ हुआ, उसकी शाम हमने कोई 4:41 पे अपना ट्रैवल एडवाइज़री भी दे दिया था कि जी रश बहुत ज़्यादा है, कंजेशन आगे बन रही है और लोग ना जाएं। वो हमें तब पता चलता है बिकॉज़ हम, जैसे मैंने पहले कहा, शहरों के अंदर नहीं है, लेकिन वो जब कंजेशन का स्पिल ओवर शुरू हो जाता है या ट्रैफिक स्लो हो जाती है डुअल कैरेज वे पे, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि आगे कोई प्रॉब्लम है। सो हमने 4:41 पे एक ट्रैवल एडवाइज़री भी दे दिया था और उसके बाद वो स्पिल ओवर लंबा होना शुरू हुआ। मेरे DIG भी वहाँ पे, जो यहाँ के इस इलाके के इंचार्ज हैं वो, प्लस जो SSP सेक्टर कमांडर वगैरह सारे वहाँ पे थे। NHA के जो GM थे वो और उनका स्टाफ, मशीनरी, और रात तक वो जो डुअल कैरेज वे है वो हमने क्लियर कर दिया था बिकॉज़ ये बड़ा स्ट्रेटिजिक सड़क है और ये खोलना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो वो खुल गया था, लेकिन चूँकि मरी के अंदर और आगे फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी,
سو وہ وہاں پہ انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئی. بٹ جہاں تک IMDC کا تعلق ہے وہ ہم نے رات تک کلیئر کر لیا تھا اور ہمارے آفیسرز رات تک وہاں پہ موجود بھی رہے, اور کوشش ہماری یہی تھی کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہو, اور لکیلی IMDC پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. انعام غنی صاحب, موٹر وے پولیس کے اپنے اسکول تھے ڈرائیونگ لوگوں کو سکھانے کے لیے, وہ بند ہو گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ہم کام کرتے ہیں NHSO کے تحت, نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے تحت, اور اس میں ہمارے کچھ ٹاسکس ہمیں اسائن کیے گئے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں شاید ایسی ہیں جو ہم نہیں بھی کر سکتے ہیں. سو اس میں ڈرائیونگ لائسنس کا ایشوئنس ایک ہے جو ہم کر سکتے ہیں لیگلی. ٹریننگ سکولز کے لیے جو اس میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو ہیلپ کریں, اسسٹ کریں, اور ایک سٹینڈرڈ ان کو بتائیں کہ اس کے مطابق یہ سارے سکولز پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یا جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس میں بھی اس لیول کے سکولزوں سے ایک سٹینڈرڈ تمام کو دینا, یہ ہمارا کام ہے. سابقہ ادوار میں IG صاحبان نے کچھ نہیں شروع کیے اور وہ بڑے پاپولر سکول تھے, لوگوں کو پسند بھی آئے, بڑا اچھا کام کرتے تھے, لیکن پھر اس پہ آڈٹ آبجیکشن بن گئی کہ جی آپ انڈر NHSO خود سکول نہیں چلا سکتے. دوسرا اس میں جو میٹر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے سکولز چلاتے ہیں تو آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے, تو وہ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ سرکار ہمیں وہ دے نہیں رہی تھی بیکاز NHSO کے تحت ہماری وہ ڈیوٹی نہیں تھی, اور جن لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے اگر اس میں سے پرسنٹیج ہم کچھ رکھ کے کچھ پرسنٹیج ہم خزانے میں جمع کراتے تھے تو وہ آڈٹ آبجیکشن تھا. سو اس لیے بند کیا گیا. میں ہر مہینے کھلی کچہری کرتا ہوں جو ہمارا FM ریڈیو ہے FM 95, اس پہ, اور بہت سارے لوگ مجھے میسیجز بھی کرتے ہیں, کالز بھی کرتے ہیں, اور کھلی کچہری میں بھی کرتے ہیں کہ جی ان کو کھولنا چاہیے. سو ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ود دا گورنمنٹ پراپر پروسیجر کے ساتھ, کہ ہم چونکہ اپنے لیے اسکولس چلاتے ہیں, ہمارے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم اسکول چلاتے ہیں بیکاز وی وانٹ دیم ٹو بی دا بیسٹ آن دا روڈس. سو اگر وہاں ہمارے پاس کیپیسٹی ہو تو ہم پرائیویٹ لوگوں کو بھی اس میں ٹرین کریں, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو NHSO میں امینڈمنٹ ہو, یا ہمیں گورنمنٹ یہ اختیار دے اور ساتھ میں یہ بھی بتائے کہ اس کے ایکسپینسز کہاں سے ہوں گے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو انعام غنی صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں IG موٹر وے جناب انعام غنی صاحب. انعام غنی صاحب, یہ ہائی ویز پر جو چنچی رکشے ہیں جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی حالت پتہ نہیں ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ آ جاتے ہیں, بچے اسکول والے صبح, اور بڑے حادثات ہوتے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے بات شروع کی تھی جہاں سے, وہ وہیں پہ میں آپ کو پھر لے کے جاؤں گا کہ یہ جو سٹی اربن ٹریفک ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ جو سٹی ٹریفک پولیس ہے, مثلا آپ GT روڈ پہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ کے بے تحاشا ٹاؤنز آتے ہیں, سٹیز آتی ہیں. اچھا, اب وہ سٹیز یا ٹاؤنز بھی اوور گرو کر گئی ہیں. سو جو پہلے جس جگہ پر تھی اب وہ شہر آگے چلتا جا رہا ہے. آپ پہلے زمانے میں آج سے 30 سال پہلے یاد کریں, GT روڈ آپ پشاور سے لاہور چلتے تھے یا پشاور سے کراچی جاتے تھے, اور آپ دیکھتے تھے کہ دونوں سائڈز پہ بڑے وقفے کے بعد ایک شہر یا ایک ٹاؤن آتا تھا, اور بڑا وہ ایک کوہیسو قسم کا یونٹ ہوتا تھا. اب وہ ساری سڑک آپ کو اسی طریقے سے, اچھا اس پہ سکولز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, لوگ بھی رہ رہے ہیں, اور وہ دو طرح کی ٹریولنگ ہے. ایک تو ہائی وے پہ جو لمبے روٹ والی گاڑیاں ہیں وہ چل رہی ہیں, PSVs جو پبلک سروس وہیکلز ہیں, پلس یہ جو گڈس ٹرانسپورٹ والے بھی جا رہے ہیں, اور وہیں پہ لوکل ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے. سو چنچی بھی جا رہی ہے, لوگ موٹر سائیکل پہ بھی جا رہے ہیں. اچھا, جو ان کی ڈرائیونگ سینس ہے, ڈرائیونگ کی ٹریننگ ہے, وہ اس طریقے سے نہیں ہے. آپ نے تو گاڑی کی رجسٹریشن کی بات کی, بٹ میں تو ایون ان کے جو لائسنسنگ کو, کہ وہ لائسنس ان کے پاس ہے بھی نہیں یا نہیں ہے, پھر جو گاڑیوں کی فٹنس ہے اس کو بھی کویسچن کروں گا. اور یہ ذمہ داری مل کے آتی ہے پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ پہ. ہمارا اختیار اس میں یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, اسسٹ کریں ایک اسٹینڈرڈ اچیو کرنے میں. انفٹ وہیکلس کے لیے, ڈرائیونگ لائسنسز کے لیے, ڈرائیورس ٹریننگ کے لیے.
اور اس کے علاوہ یہ جو ہائی ویز جہاں پہ آپ کی بھاری ٹریفک گزر رہی ہے کہ وہاں پہ یہ اس طرح کی ٹریفک نہ ہے. سو یہ ایک اسٹیک ہولڈرز، بیکاز اس میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں، پروونشل گورنمنٹس انوالوڈ ہو جاتی ہیں، ڈسٹرکٹس اس میں انوالوڈ ہیں، ملٹیپل ڈسٹرکٹس انوالوڈ ہیں، اور ان کی پولیس انوالوڈ ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن انوالوڈ ہے. سو یہ ان تمام کی ایک ایفرٹ سے ہی یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. انعام غنی صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں کلومیٹر کی موٹر وے ہے لیکن اس پہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. کہ آپ کے خیال میں یہ کوئی سہولت ہونی چاہیے وہاں؟ نہیں، اس میں سہولت ہے. آپ کے زیادہ تر موٹر ویز پہ یہ NHA جو ہے وہ مینٹین کر رہی ہے، اور اس طرح کی ڈسپینسریز بھی ہیں، اور وہاں پہ ان کے پاس یہ سہولیات بھی ہیں. ہمارے ایمبولینسز بھی ہیں اور وہ موجود ہیں اس پہ، جو ایمرجنسی کو کیٹر کر لیتے ہیں. کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو بڑے ریسٹ ایریاز ہیں، اگر آپ وہاں پہ کوئی چھوٹے موٹے اس طرح کے وہ بنا لیتے ہیں مین ڈسپینسریز ہماری NHA کے یا اس کے علاوہ بھی، تو نتھنگ لائک اٹ. اس میں کوئی ظاہری بات ہے دوسری بات نہیں ہو سکتی. لیکن ایمرجنسی کو ہم کیٹر فار کر لیتے ہیں، اور وہ ہم NHA اور NHMP ہم دونوں مل کے اپنے بجٹ سے اپنے خرچے سے کرتے ہیں اس کو. انعام غنی صاحب، ایم ٹیگ شروع ہو گیا ہے موٹر وے پہ، اس کا ذرا بتائیں، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے اور آپ لوگوں کو اس کو ٹریفک مینیج کرنے میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک IT سلوشن ہے ایم ٹیگ، اس تمام پروسیجر کا. اس کا میں نے جب چارج لیا تھا اس سے پہلے بھی ظاہری بات ایم ٹیگ تھا، سو اٹ واز ناٹ دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ایم ٹیگ. لیکن جب لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اور زیادہ وہ اسموک کی وجہ سے اور پولوشن کی وجہ سے نوٹس لیا گیا کہ جی یہ ایم ٹیگز یہاں پہ ہونے چاہیے تاکہ یہ فری فلو ہو ٹریفک کی. سو وی ٹوک اٹ اپون آر سیلز، اور ابھی تک کوئی 3.5 لاکھ 7 تاریخ سے لے کے اب تک یہ کوئی 3.5 لاکھ نئے ایم ٹیگ اس میں رجسٹر ہوئے ہیں. میری مسلسل NHA کے ساتھ بھی اور اس کے کنسیشنیئرس کے ساتھ بھی یہ تقریباً ڈیلی کی بات ہے، اور منسٹر کے نوٹس میں ہے، اس نے بڑا اسٹرانگ اس پہ ایکسیپشن لی ہے. سیکٹری ہمارے کمیونیکیشن سب ہم اس پہ ایک بات بیک زبان ہے کہ جہاں پہ ہمارے کہنے پہ اتنے لوگوں نے ایم ٹیگ لگوا لیا ہے اور گڈ بیلنس بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور فیسیلٹی کیا ہے؟ فیسیلٹی یہ ہے کہ جب وہ جائیں کسی بھی ٹول پلازے پہ تو ان کو ان انٹرپٹیڈ وہ آگے جا سکیں. ٹھیک ہے، میری گاڑی ہے اور 5,000 10,000 اس میں نے پیسے بھی ڈالے ہوئے ہیں، گڈ بیلنس ہے، مجھے ایک لمبی قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں، مجھ سے آگے 4 لوگ لو بیلنس والے ہیں، 3 کیش والے ہیں، تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے. سو وٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ از کہ جی آپ کے گرین لینس ہو، بلو لینس ہو، ریڈ لینس ہو، اور اس میں جو گرین ہے اس میں بالکل فری فلو ملے، کوئی بھی نہ رکے. سو اس میں ہم نے کچھ بنائے بھی ہیں، آگے اس کو انکریز کریں گے اس کے نمبر کو. اور پھر فردر یہ ہوگا کہ ہم نے کیا بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے کہ جو گرین لین ہے وہ ہم بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے جن کے پاس سفیشینٹ بیلنس ہے. تو انسفیشینٹ بیلنس والا اگر کیش والا اس میں آتا ہے تو ہم اس کو ٹریفک میں ہنڈرنس پیدا کرنے کے جرم میں 500 روپے جرمانہ بھی کر رہے ہیں. سو آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو کہہ دوں کہ گرین پہ جانے کا آپ کو 500 روپے اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لوگوں کو یہ چاہیے ایم ٹیگ لگوائیں، ایم ٹیگ فری آف کاسٹ ہے نمبر 1. دوسرا اس میں پیسے ڈالیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ ایزی پیسے سے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ جیز کیش سے بھی، آپ آن لائن سڑک پہ موٹر وے پہ جاتے جاتے بھی آپ اس کو اس میں پیسے ڈال سکتے ہیں. الٹیمیٹلی ہماری کوشش خواہش یہی ہے کہ جو بلو لینس جس کا میں نے ذکر کیا وہ لو بیلنس کے لیے ہو، اور آپ جب اس سے گزریں تو آپ زیادہ پیسے بھی دے سکیں، آپ 2,000 دے دیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. سو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. بٹ ہمارا ایم ٹیگ سے بیسک مقصد یہ ہے، اور جو آنریبل کورٹ کا بھی تھا، کہ جو لمبی قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں ٹول پلازوں پہ یہ نہ ہو، اور سموتھ فلو ہو ٹول پلازوں پہ. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کوئی موٹر وے پہ اگر حادثہ ہو جائے تو آپ کی فورس کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائے گی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارا ہوتا یہ ہے کہ بیٹس ہیں، ہم نے موٹر وے بیٹس میں تقسیم کی، اور 12.5 کلومیٹر کی ایک بیٹ ہماری وہ ہوتی ہے، اور اس پہ 4 گاڑیاں ہوتی ہیں. سو اباؤٹ
6 کلومیٹرز کے اس میں ہماری گاڑی ہوتی ہے جو دونوں سائڈ پہ یہ گشت کرتے ہیں. کوئی 25 کلومیٹر کی گشت بنتی ہے، بٹ 4 گاڑیاں. سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت کوئکلی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر اس سائڈ پہ گاڑی نہ ہو تو اس سائڈ والی دیکھ لیتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں اپنے اس کو کہ میں آج صبح اپنے ہی یہ جو ہمارا FM 95 ہے اس کو سن رہا تھا، اور اس پہ کوئی کالر یہ بتا رہے تھے کہ میں یورپ کے کسی ملک میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں رکا، کوئی نہیں آیا، اور جب تک ہم نے کال نہیں کی یا جب تک ہم نے نہیں بلایا. اور شی سیڈ کہ میں موٹر وے پہ یہاں پہ M2 پہ ہم جا رہے تھے اور ہم سڑک کے کنارے ویسے ہی کسی وجہ سے رکے اور ودن 1.5-2 منٹ موٹر وے پولیس کی گاڑی ہمارے پاس تھی. سو ہمارا ریئیکشن ٹائم اللہ کے فضل سے از پریٹی گڈ. ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو IG موٹر وے صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں IG موٹر وے جناب انعام غنی صاحب. انعام غنی صاحب یہ بتائیں کہ دنیا اب ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو موٹر وے پر آپ کیا کر رہے ہیں ایسے اقدامات؟ موٹر وے پہ جو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ہے، ہم NHA کے ساتھ مل کے، FWO کے ساتھ مل کے، کنسیشنیئرس کے ساتھ مل کے بہت کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہم نے سسٹم پہ کام کیا ہے جس کو یہ جو IT بیسڈ سلوشن ہے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کا یا IES انٹیلیجنٹ انفورسمنٹ سسٹم کا، اس پہ ہم نے کام کیا ہے. اور موٹر وے کے کچھ حصے کو آلریڈی ہم کمپیوٹر پہ کمپیوٹرائز کر چکے ہیں، IT بیس پہ لے جا چکے ہیں، اور وہ اس وقت ایز اے پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے. الٹیمیٹلی یہ تمام میں آ جائے گا. اسی طریقے سے جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے اس پہ بھی یہ سسٹم لگ چکا ہے، اور اس کے کنٹرول رومز جو ہیں وہ سارے FWO میں بھی ہے، NHA میں بھی ہے، اور وہ سارا کچھ یہاں سے دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا ایک کمانڈ سینٹر یہاں پہ بنا رہے ہیں جو انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، کہ ہم نہ صرف تمام موٹر وے کو دیکھ سکیں، ہم اس پہ انفورسمنٹ بھی کر سکیں. الٹیمیٹ انفورسمنٹ یہ نہ ہو جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک کیمرے نے دیکھا ہے اور وہ پھر آپ کو اشارے کرتے ہیں آپ رکے نہ رکے آپ چلے گئے. وہ یہی ہوگا کہ کیمرے کی آنکھ نے آپ کو دیکھا، آپ کی تصویر بن گئی، ویڈیو بن گئی، آپ جہاں پہ بھی ایگزٹ کریں گے وہ آپ کو آپ کا چلان وہاں پہ مل جائے گا اور آپ کو وہیں پہ پیمنٹ ہوگی. سو انفورسمنٹ کو بھی ہم اس پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ ہیلپ اور سپورٹ کو بھی اس پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم یہ جتنا ڈیٹا ہے، جتنی گاڑیاں موٹر وے پہ جا رہی ہیں، ہم اس کو بھی تمام کو بھی کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ کام بہت زور و شور سے شروع ہے. ابھی آپ نے ایک اور بھی ہمارا سنا ہوگا کہ ہم ان رجسٹرڈ گاڑیوں کو نہیں جانے دے رہے موٹر وے پہ، اور ہم کمپیوٹرائزڈ اس کا وہ نمبر پلیٹ مانگتے ہیں کہ جی وہ ہو، کیونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو چوری کی گاڑیاں یا NCP گاڑیاں جاتی ہیں نان کسٹم پیڈ اس پہ، کہ وہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر سکیں. پھر یہ جو مختلف جرائم میں انوالوڈ گاڑیاں ہیں کہ کسی بھی صوبے میں کہیں پہ بھی اگر وہ گاڑی کسی جرم میں انوالوڈ ہے تو وہ یہاا پہ ہم اس کو روک سکیں. تو یہ ایک بڑا انٹیگریٹڈ ایک سسٹم پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ NHA منسٹری اور FWO کے ساتھ مل کے we'll give you far better enforcement. یہ جو کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ ہیں گاڑیوں کی، یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وہ نہیں لگائی ہوتی ہیں اور اس کے متبادل کو بنا کے لگائی ہوتی ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ نہ صرف موٹر وہیکل آرڈیننس بلکہ NHSO یہ پابندی لگاتا ہے کہ جو گاڑی ان رجسٹرڈ ہے وہ کسی صورت سڑک پہ نہیں آ سکتی، کسی بھی سڑک پہ نہیں آ سکتی جب تک وہ پراپرلی رجسٹرڈ نہ ہو.
جب ہم نے اس پہ سختی کرنا شروع کی موٹر وے پہ تو بہت سارے لوگوں نے ہم پہ آبجیکشن بھی کیا. لوگوں نے کہا کہ جی میری ان رجسٹرڈ گاڑی ہے, مجھے آپ کیوں نہیں لے کے جانے دے رہے, میں پشاور سے لاہور لے کے جا رہا ہوں, یا پنڈی سے لاہور جا رہا ہوں, یا لاہور سے یہاں آ رہا ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ گاڑی کو اپنے پاس تب تک رکھ سکتے ہیں جب تک آپ ایکسائز آفس میں اس کو رجسٹر نہ کرا لیں, اور اس کی اگر کوئی انسپیکشن کا رجیم ہے تو آپ گھر سے وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے گاڑی ان رجسٹرڈ گاڑی لاہور سے پشاور لے کے, اسلام آباد لے کے آنی ہے, پشاور لے کے جانی ہے, تو پھر آپ کو اس کو پراپر ٹرک پہ ڈال کے اس کو لے جانا پڑے گا, آپ اس کو سڑک پہ نہیں لے کے آ سکتے. سو اس پہ ہم بہت سختی کر رہے ہیں, ہم نہیں کرنے دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مجھے پچھلے دنوں ہمارے ایک ڈائریکٹر ایکسائز بتا رہے تھے کہ جہاں پہ گاڑیوں کی رجسٹریشن مہینے کی 100-150 ہو رہی تھی, وہ 1200-1300-1400 پہ پہنچ گئی ہماری NHMP کی وجہ سے. سو وہ رجسٹریشن اب اس کی وہ ہو رہی ہے, اور رجسٹریشن کے ساتھ جو دوسرا پرابلم ہے جو لوگوں کو ہو رہا تھا, اور وہ ہم نے اس کا سلوشن بھی دیا ہے, وہ یہ ہے کہ سپوز آپ نے گاڑی کے کاغذ جمع کرا دیا, آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر بھی مل جاتا ہے, آپ کو کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹ ملنے میں ٹائم لگتا ہے. اسلام آباد شاید بہت کوئک ہے, KP بھی کوئک ہے, پنجاب میں تھوڑا سا ڈیلے ہے. سو ہم نے اس کا یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ 6 مہینے تک میکسیمم آپ نمبر پلیٹ, فینسی نمبر پلیٹ لگا لیں. لیکن اگر آپ نے رجسٹریشن 6 مہینے پرانی ہے تو اتنا کہیں پر بھی ڈیلے نہیں ہے, کسی صوبے میں اتنا ڈیلے نہیں, کسی رجسٹریشن آفس میں نہیں. اس کے بعد نہیں ہے تو چلان ہوگا اور ہم موٹر وے سے گاڑی بھی اتاریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے, آپ کو کاغذ مل گیا ہے, اس کا آپ کو ایک نمبر مل گیا ہے, پلیٹ نہیں ملی, آپ بھلے پلیٹ اسی نمبر کی, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اسی نمبر کی بنوا کے آپ گاڑی پہ لگا سکتے ہیں. آپ یہ جو لکھتے ہیں اپلائیڈ فار رجسٹریشن 2022, اپلائیڈ فار رجسٹریشن AFR 21, یہ نہیں کر سکتے, یہ ایلیگل ہے. اچھا یہ بتائیں, موٹر وے کے جو ملازمین ہیں, پولیس کے جو آپ کے پاس ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ دیکھیں, ہم بہت چھوٹی سی فورس ہیں, ہم اسکیٹرڈ بہت ہیں سارے پاکستان میں, لیکن ہے چھوٹی سی فورس, ظاہری بات ہے, اور ہماری پریزنس سارے صوبوں میں ہے, لیکن ہمارے سینئر آفیسرز ہیں وہاں, ہمارے ایڈیشنل IGs ہیں 3, ہم نے پاکستان کو 3 ریجنز میں تقسیم کی ہوئی. سو نارتھ ہے اس سائڈ پہ, پھر سینٹر اینڈ ساؤتھ ایک ایڈیشنل IG, پھر زونل کمانڈرز ہیں جو DIGs ہیں, سیکٹر کمانڈرز جو SSPs ہیں, اور پھر اس کے بعد بیٹ کمانڈرز ہیں. سو ہمارا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے, نہ صرف اپنے جو جونیئر کلیگز ہیں ان کے پرابلم سننے کے لیے, بلکہ ان کو ریڈریس کرنے کا بھی. اور یہاں پہ چونکہ ڈیولوشن, میں تو بڑا بلیور ہوں ڈیولوشن پہ, سو پاورز ہم نے نیچے ڈیوالو کیے ہوئے ہیں. اور موٹر وے پولیس, چونکہ میں نے باقی جگہوں پہ بھی سرو کیا ہے تمام صوبوں میں اور فورسز میں, جتنا ویلفیئر اورینٹڈ موٹر وے پولیس کا سٹائل ہے اتنا کہیں اور نہیں ہے. سو ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اور جگہ بھی جو ہے نا سرو کیا, آپ کمان کرتے رہے ہیں پنجاب میں, وہ تجربہ کیسا رہا بطور IG پنجاب؟ بہت اچھا تجربہ تھا, بہت اچھی فورس ہے, بہت اچھی فورس ہے, بہت سپورٹیو وہاں پہ آفیسرز ہیں, اور چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ بڑی سپورٹیو تھی چینج کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹیو تھی چینج کے لیے, اور بہت روم اویلیبل تھا امپروومنٹ کے لیے. جتنی میں کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کی. 30-32 سال کی نوکری میں جو سوچا تھا کہ IG کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنے کی کوشش کی, اور بڑی آزادی سے کرنے کی کوشش کی, اور وہ کر کے بھی دیکھا اور اس کے ثمرات بھی دیکھے. سو ونڈرفل ایکسپیرینس. پنجاب پولیس میں بہتری لانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ یہ ساری چیزیں ایولیوشن کا وہ ہوتی ہیں. ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کو بہتر رکھنے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے, مثلا جتنی پولیس فورسز ہیں یا جتنی پولیس آرگنائزیشنز ہیں, NHMP کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ بڑا زبردست آئیلینڈ آف ایکسلنس. اب آئیلینڈ آف ایکسلنس خود سے نہیں وہ ہوتا, آپ کو روزانہ اس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ہر روز کے چیلنجز کو نمٹنا پڑتا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو ریفارمز کا یا چیزوں کو امپروو کرنے کا ہے, وہ بھی ایک ڈیلی کا کام ہے. وہ پاکستان بننے سے پہلے جب پولیس بنی تھی پنجاب پولیس, تب سے چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, بعد میں بھی چلے
چلے گا, ہم نے بھی چلایا, ہم سے پہلے والوں نے بھی چلایا, اور ہمارے بعد والے بھی چلائیں گے, اور یہ ایک پرپیچول وہ ہے, کوشش ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں پولیس پر سیاسی دباؤ بہت ہوتا ہے, آپ پر بھی کوئی دباؤ تھا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس بہت روم اویلیبل تھا کرنے کے لیے, بہت کچھ کرنے کے لیے, اور جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ دباؤ یا پریشر, مجھے نہیں فیل ہوا ان دا سینس کہ میں ڈی پی اوز سی پی اوز خود لگاتا تھا, آر پی اوز خود لگاتا تھا, ایڈیشنل آئی جیز خود لگاتا تھا, اور اس میں باقی بھی جو پولیسنگ کا کام ہے اس میں بھی کبھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کہ جو میں کرنا چاہوں اس سے مجھے کوئی روکے, یا جس کو میں ٹھیک سمجھوں اس سے مجھے کوئی روکے, یا کوئی مجھے کوئی اللیگل آرڈر دے دے, یا مجھے کوئی غلط آرڈر دے دے, یا مجھے کسی غلط افسر کو لگانے کے لیے کہے. سچی بات یہ ہے کہ بالکل ہم رولز ریگولیشنز لاز پہ چلے, اور بڑے اچھے طریقے سے 1 سال گزارا میں نے. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, کہا جاتا ہے کہ وہاں آئی جی صاحب آتے ہیں اور ابھی وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکتے تو تبدیلی کر دی جاتی ہے, اس تبدیلی کی وجہ سے بھی بہتری نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں, ٹیم تو بنی بنائی ٹیم ہے, آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہی آفیسرز ہیں جو وہاں پہ اویلیبل ہیں, کانسٹیبل سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک, ٹھیک ہے, اور وہی آپ کی ٹیم ہے, اسی ٹیم کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. سب سے بہتر اور سب سے اچھا یہی ہوتا ہے, اور میں تو جو آنے والے میرے بعد راؤ سردار صاحب آئے تھے ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ یہی ٹیم ہے, جو کام پہلے والوں نے اچھا کیا اس کام کو لے کے چلیں, اس کو امپروو کریں, اس کو بہتر کریں, آپ کے بعد اگلا کرے گا, اس کے بعد اگلا کرے گا, اور اسی طریقے سے یہ امپروومنٹ آتی رہے گی. سر, آپ نے 32 سال ہو گئے ہیں آپ کو نوکری کرتے ہوئے, کیسا رہا یہ تجربہ 32 سالہ؟ بہت اچھا. اگر دوبارہ بھی نوکری کرنی ہو تو میرے خیال میں آئی ووڈ ڈیفینیٹلی آؤٹ فار پولیس, بیکاز جو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں اور جو کوئک ریلیف پبلک کو دے سکتے ہیں وہ اور کہیں پر بھی نہیں دے سکتے. سو بہت اچھا ایکسپیرینس. میں نے تو کے پی میں بھی نوکری کی ہے, اسلام آباد آئی سی ٹی میں نوکری کی ہے, سندھ میں نوکری کی ہے, پنجاب میں نوکری کی ہے, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری, انٹیلیجنس بیورو, ریلوے پولیس, موٹر وے پولیس, تقریباً ایف آئی اے, ہر جگہ, اور ایکسلنٹ فورس, ہر جگہ پہ بہت پذیرائی بھی ملتی ہے اور کام کرنے کی گنجائش بھی بہت. پاکستان کے عوام کو بطور آئی جی موٹر وے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا کیا وہ چیزوں کا خیال رکھیں اور پھر موٹر وے پر آئیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ, جیسے آپ بچپن میں امتحان دیتے تھے اور امتحان کے لیے آپ پوری تیاری کرتے تھے, اور صبح جب پیپر کے لیے آپ جاتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ میرے پاس پین ہے, پینسل ہے, اریزر ہے, شارپنر ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بہت ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھیں فار دا روڈز, کسی بھی سڑک کے لیے, کہ جی وہ روڈ وردی ہے, اس کے ٹائرز ٹھیک ہیں, اس کا انجن ٹھیک ہے, اس کی باڈی ٹھیک ہے, اس میں ریڈیٹر میں پانی ہے, اس کی بیٹری ٹھیک کام کر رہی ہے, اس کے لائٹس ٹھیک کام کر رہے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اس کنڈیشن میں ہیں, یا جو بھی ڈرائیونگ کر رہا ہے کیا وہ اس کنڈیشن میں ہے, کیا وہ لائسنسڈ ہے, وہ گاڑی چلا سکتا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پیار محبت میں اپنے 14 سال کے بچے کو ڈرائیونگ کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, اس کے ساتھ دشمنی ہے, ٹھیک ہے. سو کیا وہ میچور ہے, کیا اس کے پاس لائسنس ہے, کیا اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, کیا اس کو گاڑی چلانی چاہیے, یہ ساری چیزیں گاڑی میں کیا کیا میرا ہونا چاہیے. میرا اگر سپیئر ٹائر ہے وہ ہے, باقی میرے پاس ایکوپمنٹ ہے, میرے پاس ٹیلی فون ہے, میرا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے, اس میں پیسے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. بٹ جب آپ روڈ پہ آتے ہیں تو آپ یہ یقین جانیے کہ آپ کے ہاتھ جو سٹیئرنگ ہے نا, یہ ایک ویپن ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے لیکن یہ ایک ویپن بھی ہے, اور اس ویپن کا غلط استعمال یا کہیں پہ چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے آپ کے لیے, آپ کے اولاد کے لیے, بچوں کے لیے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان کے لیے, یا سامنے سے آنے والے کے لیے. سو احتیاط بہت ضروری ہے. میرے خیال میں ٹائم پہ پہنچنے سے بہتر ہے انسان زندہ سلامت صحت کے ساتھ وہاں پہ پہنچے. کوشش یہی کرنی چاہیے انکلیمنٹ ویدرز میں آپ نہ موو کریں, نہ نکلیں. ہمارا ہیلپ لائن ہے 130, اس پہ ضرور کال کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا پوزیشن ہے. ہمارے ٹویٹرز ہیں, اس کو دیکھیں, وہ آپ کو مسلسل بتاتے رہتے ہیں. 130 از اے ویری گڈ گائیڈ. ہمارا FM 95 ہے, دیٹ از اے ویری گڈ گائیڈ, وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے. بٹ
زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں، نہ اپنی نہ کسی اور۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے آئی جی موٹر وے جناب انعام غنی صاحب کی گفتگو سنی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔